बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3 दिन की छुट्टी के बाद आपसे मुलाकात आज हो रही है। घर में एक तकरीब थी, उसमें ज़रा मसरूफ़ रहा। कल से मैं शुरू करता शायद, लेकिन आज जो सूरत हाल रात से इंतज़ार पंजोथा की के हवाले से डेवलप हुई है, उस पर ज़ाहिर है हर शख्स दुखी है, परेशान है। और मैं जो अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ बेचैनी का, कि सोसाइटी के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, और ये एक ऐसा कैंसर है जो दिखाई नहीं देता लेकिन इसके दूरस्थ असरात होते हैं। ये जो बेचैनी है, ये जो एक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, ये जब लोगों के दिलों में परवान चढ़ने लगता है तो ये फिर किसी ऐसे मौके पर जाकर निकलता है जो इनकलाब का रूप धारता है। और ये जो कतरा कतरा करके पैमाना भरता है वो ऐसे ही वाक़यात की वजह से भरता है। अब आप देखिए, इंतज़ार पंजोता जो हैं वो एक बेज़रर से इंसान थे। उन्होंने तो कभी किसी के ख़िलाफ़ सख्त बात भी नहीं की। इंतज़ार पंजोता अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उनको मुकम्मल हक है कि वो अपने सियासी नज़रियात रखें, जिसको वो दुरुस्त समझते हैं वो सियासी नज़रियात रखें, और बतौर वकील जिसकी वो चाहते हैं वकालत करें, और जिस मुल्ज़िम का दिफा वो करना चाहते हैं वो दिफा करें। उनको आइन कानून नहीं रोकता कि वो एक किसी भी शख्स का कि जी फलां शख्स का कि वो वकालत नहीं कर सकते। तो बतौर वकील उनको ये हक हासिल है। यहाँ तो रेप के मुल्ज़िमों का भी लोग आके उनकी वकालत करते हैं, यहाँ तो लोग जो कत्ल के मुजरिम हैं उनकी भी आके वकालत करते हैं। यहाँ तो रेमंड डेविस को भी वकील मिल गए थे। आप सोचें ना, रेमंड डेविस को भी वकील मिल गए थे यहाँ पे। तो क्या इंतज़ार पंजोता इमरान खान का वकील नहीं हो सकता? क्या उसका ये जुर्म है? और जिस भोंडे अंदाज में ये स्टोरी अनवेल हुई है, यानी आप देखिए ना, ये चंद दिन पहले की बात है, एक हफ्ता नहीं हुआ अभी। अटॉर्नी जनरल अदालत में खड़े होकर कहते कि सर बहुत करीब हैं, उनकी बाजियाबी हो जाएगी, हो जाए, इशारा दे दिया था कि वो बाजियाब होने वाले हैं सर, हो जाएगा बस। कहीं से वो ये अगवाकारों से शायद जो तावान के लिए जिन लोगों ने अगवा किया था उनसे कहीं बातचीत करके शायद अटॉर्नी जनरल आ गए थे, वरना अटॉर्नी जनरल को इल्हाम तो नहीं हो सकता। वरना तो अटॉर्नी जनरल को कहना चाहिए था कि नहीं सर, हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा कि वो कहाँ हैं। या तो कहा होता कि सर वो अगवाकारों के पास है, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि उनको अगवा तावान के लिए अगवा किया गया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाजियाब कराएं। कोई क्लू होता तो देते वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बस हो जाएंगे, आप बेफिक्र हैं, हमसे डिटेल्स मत पूछें। यानी कहने का मतलब था कि हमें तफसीलात मत पूछें, बस वो छूट जाएंगे, बस वो आ जाएंगे, बस उनकी रिहाई करीब है। लेकिन फिर जिस तरह से रिहाई हुई उनकी, कि एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि अगवाकार थे, उनको लेकर जा रहे थे, पुलिस ने उसको मशकूक जाना गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, रोका, फायरिंग का तबादला हुआ, मुल्ज़िमान रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। सब भागने में कामयाब हो गए और एक शख्स को छोड़ गए जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा इंतज़ार हूँ, इंतज़ार हुसैन हूँ। और पुलिस ने पूछा अच्छा इंतज़ार हुसैन क्या होता है? कौन इंतज़ार हुसैन? पुलिस ने कहा अच्छा क्या काम करते हो? अच्छा वकील हो। पुलिस भोली बन गई। ये पुलिस इंतज़ार हुसैन को भी नहीं जानती कि कौन इंतज़ार हुसैन जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। और देखिए कई किस्म की इसमें इस सुकुम है कहानी में, कि अगवाकार जो आम तौर पर या तो किसी को अगवा करके कच्चे के इलाके में ले जाते हैं या इलाका गैर में ले जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में ले जाते हैं। वहां ले जाने की बजाय वो पंजाब ला रहे थे। क्यों भाई, क्यों पंजाब ला रहे थे? तावान मिल गया था क्या? तावान तो नहीं मिला था। और फिर तावान मांगा जाता है, घर वालों से राब्ता किया जाता है कि जी तावान दो। अगवाकार की जेब में तो तावान नहीं होता कि वो अदा करे, उसको मौका दिया जाता है घर वालों से बात करे। वो 2 करोड़ रुपया अगर वो मांग रहे थे तो 2 करोड़ रुपया देने के लिए घर वालों से बात कराना पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसी रिवायती कहानी है कि जिसको आप जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतने शकूक व शुबहात उसमें पैदा होंगे। और आप देखिए कि अभी जो शायर अहमद फरहाद थे उनके साथ क्या हुआ था। उनको जब उठाया गया, उनको जब अगवा किया गया तो अदालत में इसी तरह से मामला चलते रहे। फिर हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि वो छूटने वाले हैं। फिर एक रोज़ वो कहीं कैरेट डब्बे में ले जाए जा रहे थे या जा रहे थे, पुलिस ने रोका मशकूक जान की गाड़ी को और उन्होंने पुलिस वालों को गालियाँ दी और पुलिस वालों ने पकड़ के पर्चा दर्ज कर दिया। फिर पता चला कि अच्छा जिस पर पर्चा दर्ज किया है या जिससे झगड़ा हुआ है, तल्ख कलामी हुई है, वो शख्स तो वो है जो पहले से ही अगवा हुआ है या जिसकी तलाश है। तो इस तरह की बेशुमार कहानियां हैं। और देखिए इंतज़ार पंजोता के जो विजुअल सामने आए हैं वो बहुत डैमेजिंग है स्टेट के लिए।
ایک شخص جو ہنستا کھیلتا یعنی بالکل اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے, اپنا جو ہے وہ بطور وکیل اپنا رول پلے کر رہا ہے, اس کو اٹھایا جاتا ہے اور جب وہ ملتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے, زخمی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بہت مارا پیٹا گیا ہے, مجھ پر تشدد کیا گیا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اس شخص کے ویژولز دیکھ کے, اس کی تصویریں دیکھ کے لوگوں کے دل میں غصہ پیدا نہیں ہوا, ہیجان پیدا نہیں ہوا, اس حکومت کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوئی؟ کیا اس کا کبھی رد عمل نہیں آئے گا؟ تو یہ جو ریاست کر رہی ہے, یہ ریاست لوگوں کے اندر غصہ بھر رہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, غصہ کیسے نکلتا ہے؟ ابھی پنجاب کالج میں ایک واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اس واقعے کو بنیاد بنا کر اسٹوڈنٹس نے کالج جلا دیے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے, ان کو بس چاہیے کوئی موقع جس پر وہ اپنے فرسٹریشن کا, غصے کا اظہار کر سکے. تو ریاست جو کہ ماں کے جیسی ہوتی ہے, اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے کیا حاصل کیا ہوا ہے. ابھی تک آپ کر رہے ہیں نا, 2 سال سے یہ چیزیں کر رہے ہیں, کیا حاصل ہو پایا ہے؟ یہ حاصل ہو پایا کہ نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ چلو ہم سروائیو کیے ہوئے ہیں, حکومت کر پا رہے ہیں, یہ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے حکومت چلا پا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی ان کو لگتا ہے کہ تتر بتر ہو رہی ہے, مریم نواز کو لگتا ہے کہ ان کی ہوا چل پڑی ہے, انہیں لگتا ہے کہ ان کی ہوا چل پڑی ہے, ان کی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سیاست ختم ہو جائے اور تیزی کے ساتھ جو ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تکلیف دہ بات, کمزور اسکرپٹ اور روایتی کہانی, اور اس کا آؤٹ کم وہی ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا. دوسری بات, میاں صاحب جو کہ ماشاءاللہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا انہوں نے اعلان الیکشن سے ایک دن پہلے اخباروں میں کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف بن گئے, بھاری مینڈیٹ سے وہ جیت گئے. پھر تاریخ نے ایسا تماچا ان کے منہ پر رسید کیا کہ انہیں پھر لندن بھاگنا پڑا ہے. اور اس پورے سٹے کے دوران جب وہ پاکستان میں موجود رہے ہیں تو ان کی کل جو ہمیں کارکردگی دکھائی دیتی ہے وہ ایک تندوروں پر چھاپا یا تندوروں پر جا کر ان کی ٹاک ہے, یا وہ ایک ان کا شعر ہے جو انہوں نے پڑھا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر, یا ان کی جو ہے وہ ایک آدھ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا 2017 میں, تو میں بڑا اچھا کام کر رہا تھا, موٹر وے سکھر تک موٹر وے بنائی تھی اور آگے سے یہ لوگ نہیں بنا سکے. بس یہ ہے کل نواز شریف صاحب کے 30 سالہ تجربے کا نچوڑ جو وہ 8 مہینے میں کر کے پاکستان سے گئے ہیں. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایئر لائن پنجاب جو ہے وہ پی آئی اے خرید سکتا ہے. پی آئی اے کے بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, بولیاں لگ رہی ہیں, کوئی 20 ارب کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن اس دوران پنجاب نے اندیا دیا ہے, یا نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ ہم خرید لیں, پنجاب خرید لے اس کو, ایئر لائن کو. کوئی احمق شخص ہی ایسی بات کر سکتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے یہ بات سوچی اور پھر سوچے سمجھے بغیر کر بھی دی. یعنی اس جو ان کو خیال سوجا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. مثلا ایک مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے یہ آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ اس کو پرائیویٹائز کریں پی آئی اے کو. آپ وفاق سے اٹھا کر پنجاب کا سپورٹ کر دیں گے تو یہ پرائیویٹائزیشن تو نہیں ہوتی, یہ تو ایک وفاقی اکائی سے آپ لے کر اور دوسری جو ہے وہ اکائی کو آپ دے رہے ہیں. یعنی اسٹیٹ اونڈ ادارہ دوبارہ اسٹیٹ اونڈ ادارہ بن جائے گا, صرف اس کی جو آنرشپ ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. یعنی پہلے وفاق کے پاس اب پنجاب کے پاس چلا جائے گا. تو پنجاب اگر اس کو خرید لے گا تو رہے گا تو وہ سرکاری ادارہ ہی نا. تو آئی ایم ایف جس کی شرط ہے کہ آپ اس کو فروخت کریں, وہ شرط کیسے پوری ہوگی؟ وہ تو شرط پوری نہیں ہوگی. اور پھر کیا آئی ایم ایف پروگرام میں صوبے نہیں آتے؟ ابھی آپ نے جو بجلی مفت بانٹنے کا اعلان کیا تھا, آئی ایم ایف نے کیا کہا آپ سے؟ آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں جناب, یہ جو بجلی کی شرط ہے یہ سبسڈی کی, یہ صرف وفاق کے لیے نہیں ہے, یہ صوبوں کے لیے بھی ہے. اور ناگواری کا اظہار کیا گیا اور آپ کو وہ پروگرام وہاں پر روکنا پڑا. تو جب صوبہ مفت بجلی یا بجلی کے اوپر سبسڈی نہیں دے سکتا تو وہ پی آئی اے خرید سکتا ہے, آئی ایم ایف آپ کو خریدنے دے گا. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کی وفاق میں جب حکومتیں نہیں ہیں, آپ پی آئی اے نہیں چلا سکے. آپ یعنی پنجاب وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے ابھی ہے نا 3 سال سے حکومت, 1.5-2 سال وہ پی ڈی ایم نے کی ہے, اب سال پھر آپ کو ہونے کا ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ کی حکومتیں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب خود 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, پی آئی اے کو کیوں نہیں ٹھیک سے کر سکے؟
اور اگر نہیں کر سکے تو پنجاب کیسے کر لے گا؟ اگر پنجاب ٹھیک کر سکتا ہے تو پھر وفاق کیوں نہیں ٹھیک کر سکتا؟ تو کہاں سے احمقانہ سوچ جنم لیتی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پی آئی اے کے مسائل کا یہ حل ہے کہ وہ پنجاب کے پاس چلا جائے. پھر کیا ہوگا؟ سیاسی بھرتیاں نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ یعنی پی آئی اے منافع بخش ادارہ پھر کیسے بن جائے گا اگر وہ پنجاب کے پاس جا کے بن جائے گا؟ اور اگر پنجاب کے پاس اگر مریم نواز بنا سکتی ہیں اس کو منافع بخش ادارہ، تو پھر شہباز شریف تو زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا فارمولا ان کے پاس ہے تو بھائی شہباز شریف کو دے دیں. اگر کوئی فارمولا نواز شریف کے پاس ہے تو وہ شہباز شریف کو دے دیں. تو پتہ نہیں ایسے خیالات نواز شریف صاحب کے ذہن میں یا مریم نواز کے ذہن میں کیسے آتے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ ہمارا خاندان اس کو خرید رہا ہے، تو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار اب خاندان آپ کا خرید لے گا پھر تو وہ چل جائے گا. جیسے اسٹیل مل سرکاری ہے تو تباہ ہو گئی، لیکن اگر کوئی اسٹیل مل جو ہے وہ آپ کی ہے وہ بھی نقصان میں نہیں جا سکتی، وہ تو ترقی کرے گی. تو اسی طرح سے پی آئی اے یا تو شریف خاندان خرید لے، پھر مجھے یقین ہے کہ یہ ترقی کرے گا. پھر کیوں ترقی کرے گا؟ وہ اس لیے ترقی کرے گا کہ آپ اس کو ایک سرکار کا پش بھی دیں گے، اور آپ نے ہمیشہ اپنے کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے سرکار کا پش دیا ہے. آپ کو جب کوئی امپورٹ کرنی ہوتی ہے آپ رولز کو ریلیکس کر لیتے ہیں. آپ نے جب ڈالر باہر بھجوانے ہوتے ہیں آپ نے یہاں انسازی کر لیتے ہیں، نیا قانون بنا لیتے ہیں. جب آپ نے لنڈن کے اپارٹمنٹ کے لیے پیسے یہاں سے بھجوانے ہوتے ہیں تو آپ نیا قانون لے آتے ہیں. تو یہ تو آپ کرتے ہیں اس لیے آپ کا کاروبار چلتا ہے، کیونکہ آپ کے کاروبار کو اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے. تو یا تو پی آئی اے کو خرید لے، شریف خاندان خرید لے، تو پھر میں مانتا ہوں کہ وہ کام چل نکلے گا. لیکن اگر پنجاب خرید لے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ آسمان سے گرا کھجور مٹکا والی صورتحال ہے، اور ویسے بھی آئی ایم ایف آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا. آخری بات یہ کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس میں 13 لوگ ہیں ویسے، لیکن 12 لوگ شرکت کریں گے. اب 12 لوگ شرکت کریں گے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب بھی اس کا حصہ ہوں گے. وہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب جن کو کاٹنے کی ہر ممکن حکومت نے کوشش کی. پہلے جسٹس منصور کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے، پھر ان کو کمیٹی میں شامل نہ کیا جائے، اور بیرسٹر عقیل ملک، رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ یہ فلسفہ جھاڑتے رہے کہ جی ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے اس میں کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، جوڈیشل کمیٹی میں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اخلاقی طور پر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ فلسفہ جھاڑتے رہے. اب بہرحال وہ بیٹھ گئے. سپریم کورٹ نے بہتر سمجھایا، چیف جسٹس نے بہتر سمجھایا کہ وہی سینئر موسٹ جج ہیں اور انہی کو بیٹھنا چاہیے. اب کمیٹی میں آنے سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے جو نمبر ہے، جو کاؤنٹ ہے، وہ دلچسپ ہو گیا ہے. یعنی پہلے تو واضح اکثریت حاصل کر لی تھی، 13 رکنی کمیٹی میں 8-9 لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ہو گئے تھے، اور یعنی حکومتی سائیڈ کے ہو گئے تھے. اور اب جو ہے وہ صورتحال دلچسپ ہے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ جو ابھی تو 5 نہیں بیٹھیں گے، یعنی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بیٹھے گا، 4 جج بیٹھیں گے اس کمیٹی میں، جس میں چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور ہیں، جسٹس منیب ہیں، اور چوتھے نمبر کے جج جسٹس امین الدین ہیں. تو یہ 4 جج بیٹھیں گے. اس میں سے اگر آپ حکومت کا ایک پکا ووٹ کاؤنٹ کریں جسٹس امین الدین کا، تو ایک یہ بنتا ہے، ایک لا منسٹر کا بنتا ہے 2، ایک اٹارنی جنرل کا بنتا ہے 3، 2 حکومتی ارکان بنتے ہیں 3 اور 3 6، اور ایک اقلیت کا ممبر 7. اگرچہ ابھی بھی اکثریت تو حکومت کو حاصل ہے، کنسٹرکشن ایسی کی گئی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی چیف جسٹس ہیں، جو ہے وہ اپوزیشن کے ارکان ہیں. جو اقلیت کا نمائندہ آئے گا وہ تو obviously اسپیکر کی طرف سے آئے گا، تو اس کو تو دیکھ بھال کے دیا جائے گا. لیکن اب پھر بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ کچھ قدرے بہتر ہوئی ہے. لیکن اگر چاروں جج ایک سائڈ پر جاتے ہیں اور ثبوت دیتے ہیں اس بات کا کہ نہیں سپریم کورٹ میں اب کوئی تقسیم نہیں رہی ہے، تو پھر ایک نمبر وہاں سے بھی کم ہو جائے گا. تو یہ اب جوڈیشل کمیشن کسی حد تک دلچسپ ہو گیا ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں اس پر اب یعنی وہ دیکھنے والے ہوں گے. پتہ چل جائے گا کہ 2 حصوں میں یعنی ایک فیصلہ اگر کرنا ہے تو آدھا کمیشن کتنے ممبر کے ساتھ ایک سائڈ پہ، اور باقی کمیشن کتنے ممبر کے ساتھ دوسری سائڈ پر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.